अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम रसालत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात के मुतालिक जो है वो मुताला करेंगे। इससे पहले हमने अंबिया किराम की खसूसियात का मुताला किया था। अंबिया किराम जो 1,24,000 अंबिया किराम अल्लाह ताला ने मबूस किए इंसानों की हिदायत के लिए, उनके अंदर जो खसूसियात पाई जाती हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर भी वो खसूसियात पाई जाती हैं जो हम मुताला कर सकते हैं। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियात को जो है वो उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये खूबियाँ पाई जाती हैं। ये खसूसियात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ख़ास हैं। तो इनका आगाज़ करते हैं। खूबियाँ और कमालात पहले अंबिया को अलहदा-अलहदा अता किए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में वो सब एक साथ शामिल कर दिए गए। इसमें उमूमियत आलम की रसालत, पहला पॉइंट इसमें कौन सा? उमूमियत या आलमगीर रसालत। इसमें आलमगीर रसालत से क्या मुराद है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जितने अंबिया और रसूल तशरीफ़ लाए, उनकी नबूवत व रसालत ख़ास कौम, इलाके और ज़माने तक महदूद थी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत आलमगीर है, सारी अक़वाम और क़यामत तक के तमाम ज़मानों के लिए है। अल्लाह ताला ने इस बारे में फरमाया है कि कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। कुल कह दीजिए, ए इंसानों, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो, ए इंसानों, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, बेशक मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। इलैकुम तुम सब की तरफ, इलैकुम तुम्हारी तरफ, जमीयन सब के सब की तरफ। यानी कि पहले अंबिया कराम अगर किसी ख़ास कौम या इलाके के लिए आते थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आने वाले क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए नबी और रसूल बनाकर भेजे गए हैं। इसी तरह कुरान मजीद में सूरह सबा की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून। वमा अरसलनाका, और हमने आपको नहीं भेजा, इल्ला काफ़तल लिन्नासी, मगर तमाम इंसानों के लिए, बशीरम व नज़ीरा, खुशखबरी और डराने वाला बनाकर, वलाकिन्ना अक्सर अन्नास ला यअलमून, लेकिन उनकी अक्सरियत जानती नहीं है। तो ये इन आयात से हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस रसालत जो है वो आम है, तमाम इंसानों के लिए है, जबकि पहले अंबिया कराम जो आते रहे हैं, या कौमी, ए मेरी कौम, जिस कौम की तरफ भेजे जाते थे वो अपनी कौम को मुखातिब करते थे, और बनी इसराइल की तरफ अगर आते थे तो बनी इसराइल की तरफ जो अंबिया या रसूल आए हैं उन्होंने बनी इसराइल ही को मुखातिब किया है। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, बेशक मैं, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। तो हर नबी और रसूल ने अपनी कौम या अपने इलाके के लोगों को जो है मुखातिब किया, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों के लिए जो है वो रसूल बनाकर भेजे गए हैं। हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इरशाद फरमाते हैं, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मुझे सारी मखलूक के लिए रसूल बनाकर भेजा गया है। और एक और हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कान नबिय्यु युबअसु इला कौमिही खासतन व बुइस्तु इलन नासि आम्मतन। नबी
مبعوث کیے جاتے تھے، بھیجے جاتے تھے اپنی قوم کی طرف خاص طور پر، اور وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ، اور میں بھیجا گیا ہوں عام تمام انسانوں کی طرف، یعنی کہ جتنے بھی انسان ہیں ان کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آگے آ جاتے ہیں اس کی اگلی خصوصیت کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی شریعتوں کا نسخ، دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ پہلی شریعتوں کا نسخ کہتے ہیں اس کو ختم کرنے والا، کاٹنے والا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ساری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ سابقہ شریعتیں خاص وقت کے لیے ہی تھیں، اس کے گزرنے پر اور نئی جامع شریعت آنے پر وہ تمام کی تمام منسوخ ہو گئیں۔ اس لیے اب دنیا میں کسی اور رسول کی شریعت کے باقی رہنے کا کوئی جواز نہیں۔ خود اللہ وحدہ لا شریک نے اعلان فرما دیا کہ میرا پسندیدہ دین اسلام ہے اور اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، بس وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کہ بھی اگلا ٹکڑا بھی بڑا اہم ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے کہ پہلی تمام شریعتیں ختم ہو گئیں اور اب جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق جو ہے وہ عمل کرے گا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا، ورنہ وہ آخرت میں گھاٹا اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ تو دین اسلام جو ہے اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام ہے، فرما برداری ہے۔ آگے تیسرا پوائنٹ ہے کامل ترین شریعت، کاملیت یا کامل ترین شریعت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اس لیے آپ کی تعلیمات کو ہر لحاظ سے مکمل کر دیا گیا اور کسی مسئلے پر بھی اضافے یا کمی کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ ہر زمانے اور ہر علاقے کے افراد کے مسائل کا حل اسلام میں موجود ہے، اور سابقہ شریعتوں کی ضرورت ختم ہو گئی کیونکہ پہلے انبیاء کی تعلیمات ضرورت اور حالات کے مطابق تھیں مگر ہر لحاظ سے مکمل نہیں تھیں، کیونکہ دوسری قومیں ان پر عمل نہیں کر سکتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کامل ترین ہے اور یہ دین ہر لحاظ سے تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے وہ سورہ مائدہ کی جو آیت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتار دی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تم پر تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تم سے راضی ہوا دین اسلام پر، یعنی کہ آج دین جو ہے اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت بھی مکمل کر دی۔ اب اللہ تعالیٰ کس پر راضی ہوگا؟
یہ دین کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے اس کے مطابق اگر عمل ہوگا تو کیا ہوگا؟ اللہ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہوگا، ورنہ وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ دین اسلام پر راضی ہوا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے حفاظت کتاب۔ حفاظت کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں ان کی کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دی، کیونکہ وہ عارضی طور پر تھیں اور ایک خاص وقت تک کے لیے جو ہے ان کی امپلیمنٹیشن ہونی تھی، اس لیے اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی اور انسانوں نے اس کے اندر جو ہے تبدیلیاں کر دیں، اور ان تبدیلیوں کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ اپنی اصلی حالت میں برقرار نہیں رہی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی ہے وہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے جو ہے وہ ذریعہ ہدایت رہنی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں سورہ ہجر کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا، اس ذکر کو یعنی کہ قرآن مجید کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی خصوصیت ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں ہم پانچویں خصوصیت کی طرف کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت۔ سابقہ انبیاء کرام، انبیاء کے حالات زندگی اس قدر تفصیل سے محفوظ نہیں ہیں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو محفوظ کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل کی حفاظت کی گئی اور باقاعدہ کتب کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث اور سنتوں کو محفوظ کر لیا گیا۔ تو یہ آج کے مستشرقین جو کہ اسلام کے اوپر حملہ آور بھی ہوتے ہیں، غیر مسلم جو ہیں، وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تاریخ انسانی کے اندر یہ واحد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ جس کی ہر ادا، ہر چیز کو جو ہے امت نے، ان کے ماننے والوں نے، اہل ایمان نے اس کو محفوظ کر لیا، اپنے عمل کے اندر بھی، اپنی تحریر کے اندر بھی، احادیث کی صورت میں بھی، اور اس کی مکمل چھان پٹک کر کے جو ہے اس چیز کو جو کلیئر کر دیا۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جس میں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید کی جس کی حفاظت اللہ نے خود لی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو کہ امت کے اندر جو ہے وہ محفوظ ترین حالت میں آج 1400 سال کے بعد تک ہم تک پہنچی ہے، تو وہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آگے دیکھتے ہیں چھٹی خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ جامعیت یا عالمگیریت۔ اچھا، یہ جو ہیڈنگ ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ اکثر جو ہے ان میں سے شارٹ کوسچن بن کر بھی آتے ہیں کہ جامعیت سے کیا مراد ہے یا عالمگیریت سے کیا مراد ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ ہمیں شارٹ کوسچن جو ہے وہ عام طور پر بن کر آتے ہیں، تو اس میں اس کو ذرا ہمیں اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہیڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کی ساری بات کو سمجھنا بھی ہے۔ تو جامعیت کیا ہے کہ ایک فرد اور معاشرے کو زندگی کے شب و روز گزارنے کے لیے بے شمار خانگی
یعنی جو خاندان کے اندر جو زندگی گزارتے ہوئے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، معاشی، معاشرتی، سیاسی، قانونی، اخلاقی و دفاعی مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ہر طرح کے مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا خاص وصف یا خوبی ہے کہ آپ جامع شریعت لائے اور انسان کی پیدائش سے موت تک کے تمام مسائل زندگی بیان کر دیے۔ اسی لیے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب یعنی قرآن میں کسی شے کی کمی نہیں چھوڑی۔ اور اسی طرح قرآن سورہ نحل کی آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر ایسی کتاب نازل کی ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان مفصل ہے، یعنی کہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اور اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، اس کا ٹکڑا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین پورے کا پورے میں داخل ہونے کے لیے کہا، اور اس کی رہنمائی ہر لحاظ سے، اس کی انفرادی زندگی ہو چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو۔ انفرادی زندگی کے 3 گوشے ہیں جس میں عقیدہ، عبادات، رسومات آ جاتی ہیں، اور اجتماعی زندگی کے اندر کیا آتی ہیں؟ یہ معاشرتی نظام، معاشی نظام اور سیاسی نظام۔ یہ 3 جمع 3 انفرادی زندگی کے پہلو اور 3 اجتماعی زندگی کے پہلو، ان کے اندر پوری زندگی کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو جامعیت عطا کی گئی، آپ کو ہر پہلو سے رہنمائی دی گئی۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹی خصوصیت ہو گئی۔ اب آ جاتے ہیں ہم 7ویں خصوصیت کی طرح کہ ہمہ گیری یا تمام شعبہ جات کے لیے رہنمائی، ہمہ گیریت یا تمام شعبہ جات کے لیے رہنمائی، یہ بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا جو ہے وہ ہیڈنگ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیت دی گئی ہے وہ ہمہ گیری ہے، یعنی کہ ہر زندگی کے ہر پہلو کے حوالے سے رہنمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں یہ بات بیان کر دی گئی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول ایک بہترین نمونہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ سورہ احزاب کے اندر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ، بہترین ماڈل قرار دیا گیا ہے کہ اس ماڈل کے مطابق اگر زندگی گزارو گے تو تم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیش کی زندگی اس میں بھی کامیابی جو ہے وہ انشاءاللہ مل جائے گی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک بہترین نمونہ ہیں ہر لحاظ سے تمام انسانوں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ لیکن ایک پہلو سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ نہیں ہو سکتے، مطلب اسے کہہ لیں کہ 0.00001% کہیں جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور نمونہ نہیں ہو سکتے، وہ خواتین ہیں۔ کیوں کہ 99.999% تو عورتوں کے لیے بھی نمونہ ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مرد ہیں اور عورتوں کے لیے بحیثیت عورت تو نمونہ نہیں ہو سکتے، تو اس کی کمی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر ہی بیان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بطور نمونے کے طور پر پیش کیا کہ اے نبی
کی بیویوں تم عام عورتوں کی مانند نہیں ہو۔ کیا مطلب کہ تم نے اب قیامت تک کے آنے والی عورتوں کے لیے جو ہے بطور نمونے کے پیش ہونا ہے۔ جو وصیت عورت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نمونہ نہیں ہو سکتے تھے اس کو تم نے پورا کرنا ہے۔ اسی لیے نبی کی بیویوں کو کیا کہا گیا کہ اگر تم غلطی کرو گی تو تمہیں دگنی جو ہے وہ سزا ملے گی، اور اگر تم کوئی عمل کرو گی، نیک عمل کرو، اس کا تمہیں دوہرا اجر جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو اس لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، اس میں بہترین نمونہ ہیں۔ آپ آگے دیکھ لیں، 8ویں خصوصیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ ختم نبوت کی ہے، کہ پہلے انبیاء کرام تو جو ہیں وہ بعد میں ایک نبی رخصت ہوتا تھا، دوسرا نبی اس کی جگہ لینے والا ہوتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ جو حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب وہ جو سلسلہ چلا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا امتیاز ہے کہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، اور یہ سند جاری کرنے کا مطلب قیامت تک کی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کرنا ہے۔ یعنی کیا اب کوئی اور نبی اب کوئی اور نبوت یا رسالت کے منصب پر فائز نہیں ہوگا، بلکہ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبوت مکمل ہو گئی، اور اس بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ سورہ احزاب میں ہی اس کی آیت نمبر 40 کے اندر کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کی نبوت کے مہر ہیں، یعنی ان کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں، جو کہ ہم ایک لانگ کوسچن کے طور پر اس کو مطالعہ کریں گے۔ تو اس میں 2 احادیث ہم دیکھ لیتے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، بس بے شک میں انبیاء میں سب سے آخری ہوں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 8ویں خصوصیت ہو گئی۔ اور اب آ جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اگلی خصوصیت ہے وہ بہترین امت۔ بہترین امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے تمام انبیاء کے سردار ہیں، اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت دی ہے نبیوں والا کام کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، اس لیے یہ بہترین امت جو ہے وہ قرار دی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور اس طرح یہ تمام امتوں کے سردار امت ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کئی مقامات پر جو ہے اس امت کی فضیلت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اس میں سے ایک مقام جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کا ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکر برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت اس لحاظ سے ہو گئی کہ آپ کو کیا ہے کہ بہترین امت عطا کی گئی۔ اب آ جائیں اگلی خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج۔ سفر معراج جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ واحد نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور کعبہ قوسین کی بلندیوں کے سفر عظیم سے سرفراز کیا اور براہ راست اپنے دیدار سے نوازا، یعنی کہ اپنی بڑی بڑی نشانیاں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشاہدہ کروائیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ویسے تو اس میں رائے پائی جاتی ہیں، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے جو ہے اس لحاظ سے بڑی اتھینٹک ہے کہ انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اللہ کو دیکھا، تو یہ سوال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا جو کہ قرآن مجید کے اندر جو ہے اس کا تذکرہ جو ہے وہ آیا ہے۔ تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس جہاں پر فرشتوں کا جانا بھی جو ہے وہ منع ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی کہا کہ ہے اب میں اگر اس مقام سے آگے جو ہے اگر جاؤں گا تو میرے پر چل جائیں گے، تو اس مقام سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور آیات کبریٰ جو قرآن مجید بیان کرتا ہے ان کا مشاہدہ کیا۔ تو اس کا تذکرہ جو ہے وہ زمینی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے وہ قرآن مجید میں تذکرہ ہے، باقی حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ سبحان الذی، یہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے اسی سے، اس کی آیت نمبر 110 ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا لیلم راتوں رات من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، وہ جس کے ارد گرد کو اس نے برکت دی، نور یاہو من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیتیں دکھائیں۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں جا کر تمام انبیاء کرام وہاں پر موجود تھے، ان کی امامت کی اور نماز پڑھائی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اور پھر وہاں سے آپ 7ویں آسمان سے بھی اوپر سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک آپ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے۔ آگے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11ویں خصوصیت کیا ہے کہ سابقہ انبیاء کرام کی طرف سے رسالت محمدی کی خوشخبری، جتنے انبیاء کرام آتے رہے ہیں وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خوشخبری سناتے آئے ہیں کہ ایک آخری نبی آئیں گے، ان کی یہ خصوصیات ہوں گی۔ اور ذاکر نائک کا اگر آپ نے لیکچر سنے ہوں تو اس میں وہ ہندوؤں کی کتابوں سے بھی جو ہے ثابت کرتے ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ ایک آخری اوتار آئیں گے اور وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ کام کریں گے اور اللہ کے دین کو غالب کریں گے۔ تو یہ بشارتیں جو ہے پچھلے اور کتابوں کے اندر جو ہے پائی جاتی ہیں۔ اور اب ہم صرف ایک سورہ صف کی آیت کو دیکھ لیتے ہیں کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے ہے تورات میں سے، ومبشرا برسول، اور میں خوشخبری سنانے والا ہوں برسول، ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نامی احمد ہے۔ فلما جاءہم بالبینات، پس جب وہ واضح نشانیوں کے ساتھ آئے، قالوا، تو انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ کھلا جادو ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بشارت دے کر گئے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لحاظ سے خصوصیت ہے۔ اور اسی طرح بعض انبیاء کرام جو ہے امت کے حوالے سے بھی تذکرہ جو آیا کہ بہترین امت عطا کی گئی، تو
پچھلے سابقہ انبیاء یہ خواہش کرتے رہے کہ کاش ہمیں آخری نبی کے امتی ہونے کا شرف مل جائے۔ تو یہ دیکھیں کہ انبیاء اکرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کہلانے کو کتنا اعزاز سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی حسد کرتے تھے۔ اب آ جائیں آگے، کچھ ہیڈنگز جو ہیں وہ آپ کو دے دیے گئے ہیں، ان کو میں مختصر جو ہے وہ تذکرہ کر دیتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیات بھی ہیں کہ غالب اور آخری دین۔ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین دیا گیا وہ آخری دین ہے اور غالب ہے۔ پہلے انبیاء کرام کو جو دین دیے گئے وہ انبیاء کرام جو ہیں وہ ان کی قوموں نے نہیں مانا، تو ان قوموں کو ہلاک کر دیا گیا اور نبی رسول کو اور ان کے ماننے والوں کو بچا لیا گیا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واحد رسول ہیں کہ جنہوں نے تنہا اکیلے آغاز کر کے اللہ کے دین کی دعوت دے کر اس سے 23 سالوں کے اندر اللہ کے دین کو پورے عرب کے اوپر غالب کر دیا۔ تو اس لحاظ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ جبکہ آپ کو پتہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بنی اسرائیل کو کیا کہا تھا کہ اس قوم کے اوپر، یہ جو فلسطین کی ہے اس علاقے پر حملہ آور ہو جاؤ، جب فرعون سے نجات دلا کر لے کر آئے ہیں۔ تو اس وقت قوم نے کیا جواب دیا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب جائے، تم لڑو، جب تم غالب آ جاؤ گے تو ہم داخل ہو جائیں گے۔ اس وقت کوڑا جواب دے دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر اس طرح حضرت ہارون علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور دین جو ہے غالب نہیں ہو پایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ دین آپ پر غالب ہوا، آپ کے ذریعے غالب ہوا، اور قیامت تک کے لیے، قیامت کے آخری دور میں، قیامت آنے سے پہلے یہ دین پورے گلوب کے اوپر جو ہے وہ نافذ اور قائم ہونا ہے۔ اور وہ وقت آیا جاتا ہے، انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو اس پر بھی بات کریں گے احادیث کی روشنی میں، کہ یہ دین پوری دنیا پر جو ہے غالب ہونے کے لیے آیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن کہ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، کہ تاکہ اسے سارے دینوں کے اوپر غالب کرتے، ابھی وہ شرمندہ تکمیل ہے اور یہ ہو کر رہنا ہے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ثابت ہے کہ قیامت سے پہلے یہ اللہ کا دین پوری دنیا کے اوپر جو ہے غالب ہو کر رہے گا۔ آگے دیکھیں، امتوں پر گواہ، امتوں پر گواہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ خصوصیت ہے کہ یہ امتوں کے اوپر جو ہے گواہی دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے جب حشر کے میدان میں نبی جو ہے وہ اپنی امتوں کے ساتھ آئیں گے تو ان کی امتیں جو ہیں جھٹلا دیں گی، وہ کہیں گی کہ ہماری طرف یہ رسول ہی نہیں بن کر آئے، یہ نبی نہیں آئے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت جو ہے وہ گواہی دے گی کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور یہ ان کی طرف جو ہے وہ بھیجے گئے تھے۔ تو وہ امتیں کہیں گی تمہیں کیسے پتا کہ تم اس وقت کہاں موجود تھے کہ تم گواہی دے رہے ہو؟ کہا کہ ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے اور انہوں نے قرآن مجید لے کر آئے، اللہ کا کلام، اور اس میں تمہارا تذکرہ تھا، اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ تمہاری طرف یہ رسول اور یہ نبی آئے تھے۔ تو یہ امتوں پر گواہ ہونے کی خصوصیت بھی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر وہ جو ہے وہ ثابت ملے گی۔ آگے 14واں پوائنٹ ہے مقام محمود۔ مقام محمود کیا ہے کہ قیامت کے روز جب حشر کا میدان ہوگا اور تمام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری جو پیدا ہونے والے لوگ ہیں وہ حشر کے میدان میں ہوں گے، اور ہر امت، تمام امتیں جو ہیں اپنے نبیوں کے ساتھ موجود ہوں گی، اور اس قیامت کا جو وہ کیفیت ہوگی اس وقت انسان کہیں گے کہ ہمارے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ 50,000 سال کا دن ہے، ایک جو قیامت کا دن ہے۔ تو امتیں جو ہیں اس حوالے سے پریشان ہوں گی کہ کہیں گی کہ کوئی جو بھی ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے وہ ہو جائے،
اگر کسی نے جنت میں جانا ہے جنت میں چلا جائے، لیکن اس کیفیت سے تو ہمیں نکلیں، تو اس پر جو ہے وہ لوگ اکٹھے ہو کر انسان جو ہیں وہ جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ حضرت آدم علیہ السلام کچھ کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ دادا ہیں، کہ ہمارے باپ ہیں، تو آپ اللہ سے سفارش کریں کہ کوئی حساب کتاب شروع ہو جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی سے جو ہے وہ گھبرائیں گے اور کہیں گے نفسی نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی جان کا جو ہے فکر ہے، میں اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح دوسرے انبیاء کرام کے پاس بھی جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام، بڑے بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ایسے جلیل القدر صاحب انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، اور ہر نبی جو ہے اور یہی بات کہے گا کہ نفسی نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے جرت نہیں کر سکتا۔ اور بالآخر جو ہے یہ آپ کو یہ خطبے میں بھی یہ حدیث جو ہے وہ اکثر علماء جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، تو اس میں آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہیں وہ انسان آئیں گے، لوگ آئیں گے کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ اللہ سے سفارش کریں، تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہیں کہ وہ سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور اسے مقام محمود کہتے ہیں کہ جو ہم نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں کہ میں اس وقت اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا جو میں نے زندگی میں نہیں کی، اور بالآخر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ کیا کریں گے، تمام انسانوں کے لیے جو ہے ایک سفارش کریں گے کہ اللہ یہ تیری مخلوق ہے، تیرے بندے ہیں، ان کا حساب کتاب شروع ہو جائے، اور اس کے بعد پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کو مقام محمود عطا ہوگا، احسان عظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید جو ہے اس بارے میں جو بیان کرتا ہے کہ اللہ نے اپنا بہت بڑا احسان عظیم کر دیا ہے کہ اس نے اپنا آخری نبی بھیج دیا ہے۔ یہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ جو ہے وہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا کہ بہت بڑا احسان کیا ہے انسانیت کے اوپر، کہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیج دیا ہے تاکہ لوگ راہ راست پر آ جائیں اور اس دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لیں۔ ساقی کوثر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ اپنی امت کو جو ہے وہ کوثر، ایک بہت بڑا حوض ہوگا قیامت کے روز، اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے امتیوں کو پلائیں گے، اور یہ پانی پلانا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس وقت حوض کوثر سے جو پانی پی لیں گے اہل ایمان، ان کو پھر قیامت کے جنت میں جانے تک انہیں پیاس نہیں لگے گی، ورنہ آپ کو پتہ ہے قیامت کا دن جو ہے وہ 50,000 سال کا دن ہے، اور اس میں انسانیت سورج سوا نیزے پر ہوگا، اور جو اس کے متعلق جو ہے قیامت کے مناظر کے متعلق آتی ہیں تو وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک شان یہ بھی ہے کہ ساقی کوثر ہیں، کہ آپ کو یہ خاص بھی دیا گیا ہے۔ اب آ جائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصوصی امتیازات ہیں وہ کیا ہیں، وہ اس میں سے پہلا ہے جامع کلمات۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اس بارے میں بیان فرمایا ہے کہ مجھے جامع کلمات دیے گئے ہیں، یعنی ایسا کلام دیا گیا ہے جس کے کلمات مختصر ہیں لیکن وہ معنی سے بھرپور ہیں، یعنی کہ مختصر سے الفاظ کے اندر اگر اس کو بیان کیا جائے تو کتابوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو جامع کلمات عطا فرمائے ہیں۔ اور اسی طرح روب سے مدد، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا ہے، روب سے مدد گئی کہ آپ کا دشمن جو ہے آپ نے فاصلہ بتایا کتنے میل تک جو ہے میرا روب جو ہے وہ کفار کے اوپر، اللہ کے دشمنوں کے اوپر پڑ جاتا ہے، اور
آپ کے روب کی وجہ سے، ظاہر بات کسی کے اوپر روب پڑ جائے تو وہ کام، اس کے خلاف کوئی عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے روب سے مدد دی گئی۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مال غنیمت جو جنگ کے اندر جو کافروں سے جو مال غنیمت حاصل کیا جاتا تھا، وہ پہلے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں تھا کہ مسلمان یا لوگ اسے استعمال کر سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جو ہے، اور نبی آپ کی امت پر جو ہے، اس کو حلال کیا گیا۔ اس لیے سورہ انفال کے اندر آپ نے اس کے احکامات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ نے پھر اس کی تقسیم کا بھی جو ہے وہ فارمولہ دیا۔ آگے دیکھیں، ساری زمین مسجد۔ پہلے جو بھی عبادت ہوتی تھی وہ ایک کسی خاص جگہ پر جا کر ہوتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کی امت کے لیے ساری زمین کو جو ہے مسجد قرار دے دیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان جہاں کہیں بھی ہے، اگر اسے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ مسجد تلاش کرے کہ مسجد میں ہوگی نماز، نہیں، وہ زمین کے کسی بھی سمندر کے اوپر بھی ہے، یا فضا کے اندر بھی ہے، یا وہ زمین کے کسی حصے میں بھی ہے، تو اس کے لیے اسے مسجد قرار دیا گیا کہ وہاں پر وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے اور نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کی آخری خصوصیت ہے ساری مخلوق کی طرف رسول، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ تھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات، جو کہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کا شعور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان خصوصیات کے حوالے سے ہماری جو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں وہ انہیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ ملاقات ہوگی، اس وقت تک اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔